अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रिजवान सैदी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज का एपिसोड पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमारा सेकंड एपिसोड है और पाकिस्तान हिस्ट्री की सीरीज में। और पिछले एपिसोड में हमने सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू दिया था और मैंने आपको बताया था कि सर मॉर्टिमर व्हील कमीशन बना था, उसने अपनी रिपोर्ट पेश की पाकिस्तान की हिस्ट्री पे 5000 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान, और फिर उसमें हमने डिफरेंट सिविलाइजेशंस और किंगडम्स का जिक्र किया था। तो आज उसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने पिछले एपिसोड में इसको छोड़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि इस रीजन के अंदर एक आखिरी मेजर जो एम्पायर थी वो गुप्ता एम्पायर थी, और वो गुप्ता एम्पायर तीसरी सदी ईस्वी से लेके 543 ईस्वी तक रही थी। और उसके बाद वो गुप्ता एम्पायर फिर खत्म हुई और हमें पता है कि 571 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और इस्लाम फैला, और फिर इस्लाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यहाँ पे फैलना शुरू किया। तो अब हम उस एडवेंट ऑफ इस्लाम को या इस्लाम की इस इलाके में, पाकिस्तान के इलाके में आमद को जरा स्टडी करेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम पीरियड था तो इस्लाम ज्यादातर जो जजीरा नुमाए अरब है वहां तक रहा, वहां तक मुकम्मल तौर पे फैला। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और आपके पास खुलफाए राशिदीन का दौर आया, तब ये टाइम पीरियड था कि जब इस्लाम अरब से निकल के गैर अरब या अजमी इलाकों में फैला। तो उस दौर में सबसे पहले आपको बताया कि हमारे पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका टाइम पीरियड रहता है 632 से 634 ईस्वी तक, और सिर्फ 2 साल आप खलीफा रहे। आपके टाइम पे इस इलाके में, पाकिस्तान और इंडिया के इलाके में कोई खास इवेंट नहीं हुआ। आपके वफात के बाद दूसरे खलीफा आते हैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपका टाइम पीरियड रहता है 634 से 644 तक, तकरीबन 10 साल आपने खिलाफत की। और आपके टाइम पे कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, और वो ये थे कि उस्मान बिन अबी अलास ने यहाँ के जो हमारे पाकिस्तान के कोस्टल रीजन हैं, जो समंदर के साथ हैं, बलूचिस्तान और सिंध के, वहाँ पे कुछ एडवेंचर्स किए, वहाँ पे कुछ अटैक्स किए। उन्होंने थाना और बरोच, ये बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, वहाँ पे उन्होंने अटैक्स किए, लेकिन हजरत उमर ने, आपने उनको मजीद अटैक करने से रोक दिया। और आपको पता था, जियोग्राफी आपने पता कराई और टोपोग्राफी आपने पता कराई इस जगह की, तो हमें पता है बलूचिस्तान और सिंध पानी के लिहाज से स्कार्स इलाका है, पानी की कहत होती है, किल्लत होती है। तो आपने वहां पे मना कर दिया कि अगर आपने वहां पे आर्मी भेजी तो हो सकता है कि वो पानी की किल्लत और खुराक की किल्लत की वजह से ज्यादा नुकसान उठाए। तो इसी वजह से आपने अटैक्स को खत्म किया। जब हजरत उमर की शहादत हुई, और आपको शहीद करने वाले का नाम हमें पता है कि अबू लुलु फिरोज था, जब उसने आपको शहीद किया, आप शहीद हुए, तो फिर तीसरे खलीफा हमारे सामने हजरत उस्मान गनी। आपका टाइम पीरियड 644 से 656 ईस्वी तक रहता है। आपको इस इलाके के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज थी, लेकिन आपके टाइम पीरियड में कोई इस तरीके के इवेंट नहीं हुआ कि हम कह सकें कि आपके टाइम पीरियड में बढ़ के इस इलाके में इस्लाम की तरवीज के लिए कोई लोग आए हों। तो हमें आपके टाइम पीरियड में नहीं मिलता। और हमें पता है कि हज़रत उस्मान को फिर शहीद कर दिया गया। कुछ खवारिज थे, बागी थे, रिबेल्स थे, उन्होंने आपको शहीद किया आपके घर में घुस के। फिर उनके बाद चौथे खलीफा आ जाते हैं हजरत अली करमल्लाहु वजह। आप का टाइम पीरियड है 656 से 661 तक। हजरत अली के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, या कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेडिशंस हुई थी, कुछ अचानक से हमले भी हुए थे इन इलाकों पे। तो वो एक अच्छा पर्सपेक्टिव था इन द सेंस के इस्लाम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस इलाके में आया था। उनको देखते हैं, हजरत अली के टाइम पे सनान बिन सलमा ने मकरान को फतह किया था, और उसके साथ साथ अबाद बिन जियाद ने मच जो है बलूचिस्तान का इलाका, उसको फतह किया था। फिर उनके बाद हमें पता है कि हजरत अली को भी शहीद कर दिया गया 661 के अंदर, और हजरत अली को शहीद करने वाले का नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था। और 661 में फिर आपको पता है कि हजरत अली के साहिबजादे हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप खलीफा बन जाते हैं, लेकिन आपने 6 महीने के बाद ही खिलाफत छोड़ दी थी। और फिर हजरत अमीर मुआविया आ जाते हैं और आपकी खिलाफत का अरसा रहता है, और आप बनु उमैया की जो खिलाफत है उसका आगाज करते हैं 661 से लेकर 750 तक बनु उमैया के खुलफा रहते हैं। फिर 750 से लेकर 1517 तक अब्बासी खुलफा यहाँ पे इस इलाके पे रहते हैं। तो हमें ये सबसे पहले ज़हन में रखिए कि ये बताने का मकसद कि यहाँ पे ये खिलाफतें रही, उसका बेसिक मकसद ये है कि खिलाफत
جب ان دا سینس ہوگی کہ ایک سینٹر ہوگا اور باقی جو جو علاقے فتح ہوتے رہیں گے وہ اس کے انڈر آتے رہیں گے. تو یہ ذہن میں رکھیے جب ہم نے دیکھا کہ حضرت علی کے ٹائم پہ مکران اور مچ اور تھانہ بروش اور ان سے پہلے جو تھانہ اور بروش کے علاقے بلوچستان کے فتح ہو چکے تھے تو وہاں پہ ان جو میں آپ کو بتا چکا ہوں بنو امیہ یا عباسی خلفاء کے ٹائم پہ ان علاقوں پہ مسلم گورنرز رول کر رہے ہوں گے. تو obviously ان علاقوں میں مسلم ہوڈ یا مسلمانوں یا اسلام کی ایک جو بیج تھا وہ بو دیا گیا تھا تبھی سے. تو ہمیں آگے ریلیٹ کرنے میں آسانی رہے گی کہ جب پاکستان کی ڈیمانڈ کی گئی تو ان علاقوں کو جن میں پنجاب سندھ بلوچستان اور کے پی اور کشمیر کے علاقے تھے ان کی ڈیمانڈ زیادہ کی گئی تھی کہ یہ پاکستان کا حصہ بنیں گے. اس کی obvious reasons نظر آتی ہیں کہ یہاں پہ اسلام کا بیس تھا ایکچولی اس وجہ سے. پھر ان کے بعد اگر آگے دیکھا جائے تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے بعد خلفاء کے بعد ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہوا. جیسے یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خلافتیں ہیں obviously اگر خلافت ہے تو آپ کو ٹریڈ کرنی ہے, آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنی تھی کیونکہ یہ خلافت اس علاقے میں تھی عرب کے ریجن کے اندر. آپ کو میپ میں یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کہ ان کے ٹریڈ روٹس تھے پھر دوسرے علاقوں کے ساتھ. تو مسلمان تاجر عرب تاجر کافی سارے وہ سکونت پذیر ہو گئے تھے, رہائش انہوں نے اختیار کر لی تھی سری لنکا کے اندر جس کا پرانا نام سیلون تھا. اور ان میں کچھ ایسا ایونٹ ہوا کہ کافی سارے وہاں پہ لوگ جو ہیں تاجر جو تھے ان کی یا تو ڈیتھ ہو گئی یا ان کے ساتھ کچھ حادثہ ہوا اور ان کے پیچھے بیوی بچے جو تھے وہ بے یار و مددگار ہو گئے. تو سری لنکا چونکہ سیلون جو اس کا پرانا نام سیلون ہے وہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی تو وہ ان کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی. تو سری لنکا کے اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے یہاں پہ جو خلیفہ تھے obviously یہ بنو امیہ کی خلافت تھی ان کو لیٹر لکھا کہ آپ کے عرب کے لیڈر لوگ جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں اور ہم ان کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے شپس کے اندر ان کو لوڈ کیا اور کافی تحفے تحائف دے کے ان کو روانہ کیا. جب یہ شپ سری لنکا سے ہوتی ہوئی انڈیا کے ساحل تک پہنچی یا انڈیا کے اگر ہم کہیں بحری حدود تک پہنچی تو وہاں پہ بحری قزاق موجود تھے اور انہوں نے ان شپس پہ اٹیک کیا, انہیں لوٹا اور سامان کے ساتھ ساتھ جو لوگ موجود تھے انہیں بھی اپنے ساتھ قیدی بنا کے لے گئے. اس وقت جو خلیفہ تھے ان کو جب اس بات کا پتہ چلا, عبد المالک تھے اس وقت خلیفہ, تو جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف ان کو لیٹر لکھا کہ اور ان کو کہا کہ آپ اس بارے میں ذرا اپڈیٹ لیں اور ان کے بارے میں کچھ پتہ کریں. حجاج کی اس وقت سندھ کے علاقے میں ایک راجہ ہندو راجہ رول کرتا تھا جس کا نام تھا راجہ طاہر. حجاج بن یوسف کی راجہ طاہر کے ساتھ پہلے بھی ایک ایشو کریٹ ہو چکا تھا اور وہ یہ کہ مکران کے گورنر تھے سعید بن اسلم اسی خلافت کے اندر. ان کے قاتل کو راجہ طاہر نے پناہ دی ہوئی تھی اور پہلے یہ ایونٹ ہو چکا تھا تو انہوں نے پہلے اس سے قاتل کی ڈیمانڈ کی, راجہ طاہر نے منع کر دیا کہ وہ میرے پاس نہیں ہے اور اس کے بعد پھر یہ ایونٹ ہوا. تو ان دو ایونٹس کی وجہ سے حجاج بن یوسف کو موقع ملا کہ پھر اس نے ایک ملٹری ایکسپیڈیشن یا فوجی ایک آپریشن کرنے کا ارادہ کیا. اس نے پہلے ایک دستہ بھیجا راجہ طاہر کے خلاف, وہ فیل ہو گیا. پھر اس نے ایک دوسرا دستہ بھیجا, وہ بھی فیل ہو گیا. پھر اس نے تیسرا دستہ 712 میں اپنے سن ان لا محمد بن قاسم کی سربراہی میں بھیجا. محمد بن قاسم یہاں پہ آیا جس کو کراچی کے ساحل پہ یا کراچی میں جس کا پرانا نام دیبل تھا, یہاں پہ ایک ٹیمپل تھا, مندر تھا اور راجہ طاہر اور باقی جو اس کے فوجی تھے وہ اس بات پہ کنونس تھے یا ان کا ایک عقیدہ تھا کہ جب تک اس ٹیمپل کے اوپر لگا ریڈ فلیگ یا جو ان کا جھنڈا تھا وہ ہٹ نہیں ہوگا ہم شکست نہیں کھا سکتے. اور اس ٹیمپل کی ساخت کچھ ایسی تھی کہ کنونشنل وے میں پرانے طریقوں سے جیسے آرمی لڑتی تھی اس کو ہٹ نہیں کر سکتی تھی. لیکن محمد بن قاسم یہاں پہ ایک اور چیز لے کے آیا اور وہ تھی منجنیق. اس نے منجنیق سے اس فلیگ کا ہٹ کیا اور فلیگ گرا اور پھر ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور پھر راجہ طاہر بھی مارا گیا. محمد بن قاسم پھر یہاں پہ رکا نہیں, پھر وہ آگے بڑھتا چلا گیا. اس نے نیرون فتح کیا, اس نے ماڈرن جو حیدرآباد ہے وہ فتح کیا اور اس کے ساتھ ساتھ منصورہ سندھ کا ایک علاقہ ہے جس کا پرانا نام برہمن آباد تھا, برہمن آباد, اس کو فتح کیا اور پھر وہ آگے بڑھتا چلا گیا. 715 تک اس نے ملتان تک فتح کر لیے سارے علاقے. اور ان دا مین وائل پیچھے جو خلیفہ تھے عبد المالک
ان کا انتقال ہوا اور پھر ان کا بیٹا خلیفہ بن گیا اور اس نے محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا اور اس نے محمد بن قاسم کو واپس بلا کے زندان میں ڈال دیا اور پھر ان کی وہیں پہ زندان میں ہی انتقال ہو گیا تھا. اور پھر تب سے 715 سے لے کر تقریباً ہم اگر کہیں کہ 10th سینچری تک 960 970 یا اگر ہم کہیں 1000 تک عیسوی تک اس علاقے پہ مختلف جو خلافتیں آتی رہیں ان کی طرف سے صرف گورنر اپوائنٹ ہوتے رہے اور وہ گورنر صرف یہاں پہ آ کے رول کرتے تھے اور کچھ بھی نہیں. اسی دوران ایک اور امپورٹنٹ ایونٹ ہوا ہسٹری میں. جو سینٹرل ایشیا ہے وسطی ایشیا وہاں پہ ایک امپائر تھی جس کا نام تھا سمانڈ امپائر. سمانڈ رول تھا. سمانڈ امپائر کے انڈر رہتے ہوئے ایک اگر ہم کہیں کہ ان کے سلیو تھے سمانڈ امپائر کے یا ان کے ایک خاص پرسن تھا جس کا نام تھا الپتگین. الپتگین سمانڈ امپائر کے رولر کا بہت قریب تھا اور خاص تھا اور ترقی کرتے کرتے الپتگین سمانڈ امپائر جو کہ سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے کچھ علاقوں پہ قابض تھی وہاں تک وہ پھیل چکی تھی. وہاں پہ وہ گورنرشپ کر رہے تھے لیکن کورٹ کی سیاست جو درباری سیاست تھی اس نے اس بادشاہ کے کان بھرنے شروع کی اور اس نے پھر الپتگین کو وہاں سے نکال دیا. الپتگین اس رول کو چھوڑ کے آ گیا غزنی کے اندر. غزنی کے شہر میں وہ اور اس کے لائک مائنڈڈ جو اس کے فالوورز جن میں درباری بھی تھے کچھ فوج کے لوگ بھی تھے کچھ عام لوگ بھی تھے وہ انہوں نے آ کے اب غزنی کی ریاست کو بڑھانا شروع کر دیا اور غزنی کی ریاست کو سٹیبل کیا. جب انہوں نے غزنی کی ریاست کو سٹیبل کر لیا تو پھر الپتگین صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد الپتگین کا سن ان لا آ جاتا ہے یہاں پہ جس کا نام تھا سبکتگین. سبکتگین نے پھر غزنی کی ریاست کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا پھیلانا شروع کیا. اگر ہم میپ دیکھیں تو غزنی اور ماڈرن ڈے جو پاکستان ہے پشاور کے علاقے اور کے پی کے جو علاقے ہیں یہ تقریباً قریب قریب ہیں. تو جب سبکتگین نے غزنی کو پھیلانا شروع کیا تو اس طرف سے جو بارڈر ریجن پہ راجا ایک ہندو راجا تھا جس کی ریاست تھی اور اس راجا کا نام تھا راجا جے پال. اس کو پھر خطرہ محسوس ہوا کہ جس طریقے سے جس سپیڈ سے سبکتگین علاقوں کو پھیلا رہا ہے ان قریب وہ اس پہ بھی حملہ کرے گا. تو راجا جے پال نے سبکتگین پہ اٹیک کیا. راجا جے پال کو شکست ہوئی اور وہ پکڑا گیا اور اس نے سبکتگین سے ایگریمنٹ کیا کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو اب میں آپ کو اینولی جو آپ کو اینوٹی پے کرنی ہوگی میں وہ کروں گا. تو اس کو اس بات پہ چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد اس نے وہاں جب وہ واپس اپنی ریاست پہنچا تو مکر گیا بات سے. پھر 991 میں اس نے پھر سبکتگین پہ حملہ کیا اور اس دفعہ بھی سبکتگین نے اس کو مارا اور اسے شکست دی لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور وہ پھر انتظار کرنے لگا. پھر پہنچا 998 جب سبکتگین کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا محمود بادشاہ بنا. اب راجا جے پال کو یہ اپارچونٹی نظر آئی کہ سبکتگین کیونکہ وہ ایک سیزنڈ جرنل تھا ایکسپیرینس جرنیل تھا اور محمود اس طریقے کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو اس کے پاس موقع ہے کہ وہ اس کو شکست دے دے. تو اس نے پھر سے اٹیک کیا محمود پہ لیکن اس دفعہ محمود نے اسے شکست دی اور اسے مار ڈالا اور پھر محمود کا دھیان انڈیا کی طرف آیا. اور ہسٹورینز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر جے پال محمود پہ اٹیک نہ کرتا تو شاید محمود اس انڈیا کی طرف آتا ہی نہیں. وہ شاید سینٹرل ایشیا چلا جاتا کیونکہ اس کے جو جد امجد تھے مطلب الپتگین وہ بیسکلی تو سینٹرل ایشیا سے آئے تھے. تو obviously اس کا ذہن شاید اسی طرف تھا کہ وہ اس کی جو ایک طرح کی وراثتی حکومت تھی سمانڈ رول وہ سینٹرل ایشیا کی تھی لہٰذا اس نے وہ حاصل کرنی تھی. لیکن جے پال نے ایک اٹیک کر کے اس کا دھیان یہاں پہ لے لیا. تو پھر محمود غزنوی مشہور ہیں انہوں نے پھر یہاں پہ 17 حملے کیے اور آخری 17واں حملہ اس نے سومناتھ کے مندر پہ کیا. اور ہسٹورینز کہتے ہیں کہ وہاں پہ سارے ہندو راجا ایک کانسپیریسی میٹنگ ارینج کر رہے تھے کہ کیسے محمود کو ٹیکل کے ڈاؤن کیا جائے اور محمود کو اپنے اسپائی سسٹم کے تھرو پتا چلا اور اس نے پھر وہاں پہ سرپرائز اٹیک کیا اور تمام جو وہاں پہ ہندو راجا تھے ان کو مار دیا اور کافی زیادہ سامان لے کے وہ یہاں سے گیا. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً اس نے 50 ٹن کے قریب سونا یہاں سے لوٹا تھا اور پھر واپس گیا. تو محمود غزنوی کا کیریکٹر ہمیں ایک طرح کا ڈیبیٹیبل نظر آتا ہے کہ اس نے یہاں پہ اسلام کے لیے ایسا کچھ نہیں کیا ہے خود. لیکن بلیسنگ ان ڈسگائز یہ تھی کہ
محمود کے یہاں پہ آنے سے جو ہندو راجاؤں کا ہولڈ تھا وہ ختم ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم مشنریز تھے، مسلم مبلغ تھے، ان کے لیے یہاں پہ آنے میں راہ ہموار ہوئی۔ اور ان مسلم مبلغین میں دو نام بڑے امپورٹنٹ ہیں، پہلے ابو ریحان البیرونی اور دوسرے فردوسی۔ ابو ریحان البیرونی 1001 میں یہاں پہ آئے محمود کے ساتھ، اور یہاں پہ انہوں نے ٹیچنگ شروع کی، انہوں نے آ کے یہاں پہ اسٹڈی کیا پورے انڈیا کو، اور ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الہند، اور اسی وجہ سے انہوں کو فادر آف انڈولوجی بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انڈینز کو جتنا اسٹڈی کیا ہے اس طریقے سے کسی نے نہیں کیا۔ اور ابو ریحان البیرونی نے اپنی کتاب الہند میں سب سے پہلے ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ دیا، اور انہوں نے لکھا کہ یہاں پہ دو قومیں آباد ہیں اس وقت، اور ان کے ریفرنگ ٹو مسلمز اینڈ ہندوز۔ پھر ان کے بعد دوسرے جو تھے فردوسی ایک ایرانی شاعر تھے، پوئٹ تھے، اور انہوں نے کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے شاہ نامہ، فردوسی کی وہ کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد 1030 میں محمود غزنوی بھی وفات پا جاتے ہیں، اور ان کے بیٹے اور پھر ان کے بیٹے اس جگہ کو رول کرتے ہیں، لیکن ان کا رول بھی کوئی سگنیفیکنٹ رول نہیں تھا کہ جس کو ہم ڈسکس کر سکیں۔ پھر ان کے بعد جو امپورٹنٹ ایونٹ یہاں پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب غوریز یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ شہاب الدین محمد غوری اور معیز الدین محمد بن سام، یہ دونوں بھائی تھے۔ یہ دونوں بہت اچھے اور امپورٹنٹ پرسنز تھے، لیکن شہاب الدین محمد غوری کو زیادہ سگنیفیکینس دی جاتی ہے بیکاز ہی از ریگارڈڈ ایز دی فرسٹ مسلم رولر ان انڈیا۔ شہاب الدین محمد غوری کے بیٹے نہیں تھے، تو وہ غلاموں کو اپنے بیٹوں کی طرح پالتا تھا، اور ان میں کچھ پرسنز، ان کے غلام جو ان کے بیٹوں کی طرح، ان کو رائل مینرز میں، شاہی انداز میں ان کی تربیت کی جاتی تھی، تو ان میں سے کچھ نکھر کے سامنے آئے، اور ان میں شامل تھے قطب الدین ایبک، تاج الدین یلدیز اور ناصر الدین قواچہ۔ اور غوری نے ان کو جرنیل اوبیسلی بنا رکھا تھا، اور وہ مختلف علاقوں پہ چھائے ہوئے تھے۔ غوری نے یہاں پہ آ کے اس کی جو موسٹ پرومیننٹ بیٹلز ہیں، جو جنگیں ہیں، وہ دو ہیں۔ فرسٹ بیٹل آف ٹرین جو کہ 1191 میں لڑی گئی، اور سیکنڈ بیٹل آف ٹرین جو کہ 1192 میں لڑی گئی، پرتھوی راج کے خلاف تھی یہ دونوں جنگیں۔ جو ٹرین کی پہلی جنگ تھی اس میں شہاب الدین کو شکست ہوئی، پرتھوی راج جیت گیا۔ سیکنڈ بیٹل میں شہاب الدین جیت گیا، پرتھوی راج کو اس نے مار دیا، اور جو موجودہ پنجاب ہے جس کو اس وقت راجپوتانہ کی ریاست کہا جاتا تھا، یہ ساری کی ساری اس کے کنٹرول میں آ گئی۔ پھر اس کے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ غلام اس کے تھے اور جرنیل بنا دیے گئے۔ ان غلاموں میں ایک غلام جس کا نام تھا قطب الدین ایبک، اس نے 1196 کے اندر دلی کو فتح کیا، اور اس کو پھر دلی کا گورنر بنا دیا گیا، اور اسی وجہ سے ہسٹری دلی کے پہلے مسلم گورنر کے طور پہ قطب الدین ایبک کو یاد کرتی ہے۔ اور قطب الدین ایکچولی اس کا نام تھا، اور شہاب الدین نے قطب الدین کو ٹائٹل دیا تھا ایبک کا، اور وہ اس طریقے سے آگے بڑھتا گیا۔ پھر شہاب الدین 1206 میں انتقال کر گئے، اور 1206 میں جب وہ انتقال کر گئے تو ایک طرح کا پاور ویکیوم جنریٹ ہوا، اور اس وقت کا جو سیکنڈ موسٹ پاورفل پرسن تھا جس کا نام تھا قطب الدین ایبک، وہ بادشاہت میں وہ آ جائے گا، اور وہ آ کے اپنی ایک ڈائنیسٹی، اپنی ایک ریاست، امپائر کی بنیاد رکھے گا جس کا نام ہوگا سلطنت غلامان، یا جس کو سلیو ڈائنیسٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں سے پاکستان کی ہسٹری کی وہ ڈائنیسٹیز سٹارٹ ہونے والی ہیں جو کہ آگے جا کے پاکستان کے ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے، اور جو تقریباً 1000 سال، 800 سال، 900 سال کا مسلم رول ہے اس ریجن کے اوپر، اس کا آغاز باقاعدہ طور پہ ہوگا، اور اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے۔ تو آئی ہوپ آپ کو اس سے کافی فائدہ پہنچے گا، ایم سی کیوز کے پرسپیکٹو میں بھی، آبجیکٹو کے پرسپیکٹو میں بھی، اور ویسے بھی جنرل نالج کے حوالے سے بھی۔ اور اگین میں آپ سے آخر میں ایک ریکویسٹ کروں کہ آپ لوگ اگر اس میں کچھ اور چیز پوچھنا چاہیں، کچھ ایڈ کرانا چاہیں تو ہمیں ضرور بتائیے، تاکہ ہم کنٹینیوس امپروومنٹ کی طرف جا سکیں۔ اور آپ لوگوں سے انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔